जब मेरी बेटी हामला हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई थी। जब मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई है तो मैं अपनी बेटी के घर गई तो पता चला कि मेरी बेटी को गुस्ल देकर कफन पहना दिया गया था। उसी वक्त मुलाजमा मेरे पास आई और कान में बोली कि तुमने अपनी बेटी के साथ सही नहीं किया इस घर में शादी करके। मैं तो हैरान रह गई कि मेरी बेटी तो रोजाना अपने ससुराल की तारीफें करती थी, लेकिन ये मुलाजमा ऐसे क्यों कह रही है। मैंने राज का पता लगाया तो जानकर मेरी जान निकल गई। मेरी बेटी मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पसंद की शादी की थी, क्योंकि जहाँ मेरे वालिदैन शादी करना चाहते थे मैं उस शख्स को पसंद नहीं करती थी और पूरी जिंदगी एक नापसंद शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का तस्वर ही जानलेवा होता है। बारात के दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर को गई तो मैंने पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वहां से भागकर अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर ली और हमेशा के लिए माँ बाप के घर को खैरबाद कह आई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब घर अगर इस दहलीज पर वापस आ गई तो बाप भाई कभी नहीं अपनाएंगे। मेरा शौहर बहुत अच्छा था और मोहब्बत करने वाला था। उसके वालिदैन भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिए, इसलिए हम दोनों ने अपना छोटा सा आशियाना अलग बना लिया। उसने मुझे जिंदगी की हर आइश और ख्वाहिश फराहम की। मैं भी उससे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ खुश के शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने शौहर को दफ्तर कॉल करके अपनी सुनाई। वो भी मेरी तरह आने वाले बच्चे का सुनकर बहुत खुश हुए और इसी वक्त दफ्तर से छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी मर्तबा घर आ रहे थे। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें नहीं देख पाऊंगी। काश मुझे पहले ही इल्म हो जाता और मैं उन्हें रोक देती। दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए मेरे शौहर की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। कुछ देर बाद मेरे शौहर आखिरी मर्तबा 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साय से मरहूम हो गया और मैं भी भरी जवानी में न सिर्फ बीवी हो गई बल्कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। अपना सिगार रिश्ता तो कोई रहा नहीं, गैरों के दर पे जाने वाला जमाना नहीं था। कहाँ जाती और किसी से मदद मांगती। सिर्फ मेरे शौहर की 1-2 रिश्तेदार थे जिन्हें हम खाला कहते थे। खाला भी हमारी दुनिया में अकेली थी। मैं भी अपने सारे के लिए खाला को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धकेलने लगे। खाला ने इस कड़े वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया। शौहर की वफात के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया तो मेरी फिक्रों में मजीद इजाफा हो गया। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी अब आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ दीगर अखराजात और तालीम और तरबियत बोझ भी मेरे कंधों पर आ था। ऐसे में खाला ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पे संभाल लिया और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए रोजगार तलाश करना शुरू किया। जल्द ही मुझे करीबी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और यूं मैं वहां पढ़ाने के लिए जाने लगी। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी और मेरी बेटी भी जवान होने लगी। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी ना छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र इसकी शादी की रह गई। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घर में हो, जहाँ उसकी बाकी जिंदगी आराम सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों और एक कलीग को कहा दिया कि मेरी बेटी के लिए एक मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे ज़रूर इतला देना। कुछ दिनों बाद एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि मेरे करीबी दोस्त शमसा मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि इसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है और घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है। मैंने तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ कराना है। शमसा ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी मेरी यही दोस्त थी, काफ़ी सालों से हमारा आना जाना था, इसलिए मैंने उसकी बात मान कर लड़के वालों को घर आने की दावा दे दी। उस दिन मेरे दिल को उस कदर इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्रें कम हो जाएंगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने घर आए तो सामान से लदे हुए थे और मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश हुए और मुतासिर हुए कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझे से वहाँ करा के ही दम लिया। मुझे भी वहाँ के लोग बहुत समझे हुए और खानदानी लगते। मैं भी अपनी बेटी नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया, जिस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में से लड़के को भी देख लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। पसंदगी क्या बड़ी वजह लड़के के घराने का छोटा होना था। लड़के का बाप फौत हो चुका था, उसकी माँ और एक छोटी बहन ही थी जो अपने घर के वाहिद ही खुशी देखना चाहती थी। दूसरा ये मेरे करीबी दोस्त का भांजत भी था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू की और शादी करने में कोई कसर ना छोड़ी।
اسے سب کچھ جو ایک ماں دے سکتی تھی میں نے دیکھ کر اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ آج مجھے اپنا بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور یوں لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی، جس کا وعدہ میں نے کبھی خود سے کیا تھا۔ شادی کے بعد میری بیٹی 2-3 مرتبہ میکے آئی تو اس کے چہرے پر اندرونی سچی خوشی اور سکون تھا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیٹی کی شادی امیر گھر میں ہوئی، لیکن کچھ مہینوں بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے یہ خبر سنا دی، بے چین کر دیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ گھومے رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے اور اب اتنے بڑے شہر میں وہ اور ساس اکیلے نہیں رہ سکتے، اس لیے اب وہ لوگ اپنی رہائش گاہوں میں رکھیں گے۔ میں اپنی بیٹی کو جدائی کا سن کر بہت اداس ہوئی، کیونکہ میں نے بھی کبھی نہیں اسے خود سے دور بھیجا تھا، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اسے ملنے گئی اور وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ خوشی خوشی ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو اداس رہی، مگر وہ روز اپنی خیریت کی اطلاع دیتی تو پھر میری اداسی بھی ختم ہو جاتی۔ کچھ عرصے بعد اس کی خیریت کی اطلاع کم ہونے لگی اور ہمیشہ کی طرح اس کی ساس ہی بات کر کے مجھے بتا دیتی اس کی طبیعت بہتر ہے یا نہیں، لیکن اب وہ مکمل آرام کرے گی، اس لیے میں نے اسے فون پر بات پر کام کرنے دیتی ہوں۔ اس کی ساس کی لہجے میں ماؤں جیسی سچی فکر محسوس کر کے میں اب ہر دم رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ اس کے حمل کے 5ویں مہینے کا واقعہ ہے۔ ایک رات میری بیٹی کے سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میرے تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرال گاؤں کا کچھ علم نہیں تھا۔ اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست شمسا کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے ہی گاؤں گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کچھ تو رہنمائی کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر سکوں۔ اس نے مجھے جان چھڑانے کے انداز میں گاؤں کا پتہ سمجھایا اور کھڑک سے فون بند کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، لیکن اسی وقت خود کو سنبھال کر جیسے تیسے گاؤں والے بس میں سوار ہو گئے۔ 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کے سسرالیوں کو یہ منتیں کی کہ میرے آنے تک میری بیٹی کو دفنایا نہیں جائے، کیونکہ میں ایک آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب بھی اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب تانتا بندھا ہوا تھا اور گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ تھلگ کمرے میں اکیلے چارپائی پر ایک بڑے سے کمبل میں لپیٹ کر ڈالا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی کے جینے کا سہارا تھی، وہ سہارا بھی آج چھن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ خواتین اندر آئیں، اب جلدی ہی جنازہ ہوگا، اس لیے دوسری مرتبہ نمازی کر کے نیا کفن بنایا جائے گا۔ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئی اور 1 گھنٹے بعد میری بیٹی کو دوبارہ سے نئے کفن میں لپیٹ کر اس چارپائی پر ڈالا گیا۔ اب اس کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ پانی پلانے میرے قریب آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق بڑی خبر سنائے گی۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور جیسے ہی میری بیٹی کو دوبارہ اس کی جگہ پر لایا گیا تو اس نے خواتین درخواست کی کہ کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اب یہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے باہر نکال دیا، صرف ایک ملازمہ کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار اپنی بیٹی سے لپیٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی تبھی موت نہیں مری۔ اس متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں۔ البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی جس سے اس کے ہونٹ اور جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی زندہ تھی، لیکن اسے جلد سے جلد یہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے اور میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرے۔ ملازمہ نے فوراً حامی بھر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ میرے راز ہمیشہ اپنے دل میں سنبھال کر رکھے گی۔ ساتھ ہی میں نے اسے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کی 2 کنگن جو میں نے ہمیشہ اپنی غلامی میں پہنے رکھتی تھی وہ نکال کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیا اور جلد جلد اپنا لباس اتار کر ملازمہ کو دے دیا کہ وہ میری بیٹی کو یہاں سے فوراً لے جائے۔
میں محفوظ مقام پر چھپا دی۔ اس کے بعد میں نے بیٹی کو چارپائی سے ہٹایا اور خود کفن اوڑھ کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا ہے۔ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد بلایا۔ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہے کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر جہاں گاؤں کی عورتیں مجھے لان تان کر رہی تھی، وہیں میری بیٹی کی ہیں اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازا شروع کر دی تھی۔ میں ان کی زبان اپنے سے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں سانس رو کے کفن میں دیر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازہ ان چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بہت اہمیت و حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا۔ ایسا کڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پار آ سکتا ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھا گیا اور مجھے قبر کی آرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ ہوش و حواس رہ کر دیکھتی، سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گورکھن نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے اس دن مجھے اپنی سانسیں حقیقی ممنوع میں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل جاؤں۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد جب سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میرے بیٹے کو لے کر گئی تھی وہ چھپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی جلدی کچی تازی مٹی سے بنی ہوئی قبر کی کھدائی کر کے مجھے باہر نکالا اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح بند کر دیا اور لیپ لگا لیا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا اور فوراً سے بیشتر اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسے یہاں سے بہت دور ویرانے میں لے گئی ہیں، کیونکہ اس سے کچھ دن یہاں سے باہر نکالنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے دور ویرانے میں لے آئی، جہاں ایک جھونپڑی میں میری بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی جان بچانے پر رب کا شکر ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ جس دن سے یہ لوگ گاؤں آئے میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں اور میں روز دیکھتی تھی کہ تمہاری بیٹی کی ساس اسے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی تھی، لیکن میں پہلے سمجھ نہ سکی۔ مگر جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی اور اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران میں کھو دیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی بھی جان لینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی انہوں نے زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر پلا دی، جس سے اس کی دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی تھی اور جسم نیلا پڑ گیا تھا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتہ میں ہی رہ گئی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کی اپنے بیٹے کی بھی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ کیا۔ بہرحال ان سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑ چکی تھی۔ چند روز تک ہم اس ویرانے میں بنی ہوئی کوٹھڑی میں چھپے رہے۔ اسی دوران ملازمہ آتی میں اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسا کہ میرا داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے گی تھی، وہ اس سے جنازے کی اطلاع بھی نہیں دے گی، لیکن وہ اب واپس آیا ہے، جس کا مطلب تھا اس کی سب سے میں بھی ملوث تھی۔ دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھ کر اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو اسے میں نے ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج تک سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا تھا، لیکن نہ جانے ان کی حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اس سے زیادہ کردار نامناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں گھر واپس لے گئی اور یہاں آ کر بھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میری بیٹی بھی زندہ سلامت ہے، کیونکہ میں اسے بات کا کسی کو بھی بہتر نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال میں کوئی بہتر فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلف لینے بازار گئی۔ وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے لیے مہنگا لباس لینے مال آئی تھی، کیونکہ میں اسے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پھر سے اپنی غریب ماں کے دروازے پر آ بیٹھی ہے اور اس کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہی ہے۔ میں ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے کی قیمت کو لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک سے میرا داماد کسی غیر لڑکے کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے اور اس نے دیکھ کر
جہاں سے اسے کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی، وہیں بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ میں ابھی اسی کے بیوی کو مرے ہوئے جمعہ 8 دن نہ ہوئے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ کچھ تو اب سوچنا ہی تھا، میں اپنی بیٹی کی ساری زندگی یوں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے، ان پر خلا کا کیس دائر کیا جائے، علیحدگی اختیار کی جائے۔ لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا منصوبہ کچھ اور ہے اور آپ ان پر قتل کا کیس کریں اور پولیس کو ساتھ لے کر گاؤں جائیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے، میں چاہتی ہوں ان کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ بات ماننے لگی اور میں تھانے جا پہنچی۔ زندگی میں کبھی بھی تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے تھے، اس لیے دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی کانسٹیبل میری جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا اور یوں میں نے اپنی بیٹی کو قتل کی FIR درج کرانے لگی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مہذب گھرانہ ہے۔ میں نے پولیس سے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میرے دوست شمسا اور اس کی بہن کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے اور وہ فوراً میری جی حضوری کرنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی، وہ اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن میرا دل اندر سے چھلنے ہوئے پڑا تھا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پولیس سے قبر کھلوانے کی درخواست کی۔ ویسے بھی قتل کے کیسز میں یہ سب کچھ کارروائی کا حصہ تھا اور یوں گاؤں کے معزز افراد کے سامنے ایک شام کو قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اندر کوئی بھی انسانی مردہ جسم موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری بیٹی کی سانس کے چھپکے چھوٹ گئے۔ لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ میں لاش کو اتارا گیا تھا، وہاں باقاعدہ جنازہ بھی پڑھا گیا تھا۔ یہاں یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ لڑکی کی موت ابھی نہیں تھی، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے تھے، میں اسی لیے لاش کو غائب کر دیا ہے۔ پولیس نے میرے داماد اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا۔ ان کے خوب شور مچانے کے باوجود انہیں لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا، جہاں دن رات کی خوب تواضع اور خاطرداری ہوتی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹے نے آخرکار سچ اگلوا ہی لیا، جیسے سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سب انتقامی کارروائی تھی اور اس کی انتقامی کے ایک مرتبہ پھر مجھے ماضی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر میری بھاگی تھی۔ جب ماضی میں میرا رشتہ میرے والدین نے اپنی مرضی سے طے کیا تھا تو مجھے اس پر اعتراض تھا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جس شخص سے میرے والدین نے میری شادی کو پسند کیا تھا وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس کا نام عارف تھا۔ عارف نے مجھ سے رشتہ اپنی پسند سے قائم کیا تھا۔ جب اس کے والدین اور بہن بھائی ابھی ملک سے باہر تھے اور شادی میں شرکت کرنے ایسے آنے والے تھے، منگنی کے بعد عارف مجھ سے اکثر ملنے آنے لگا، لیکن میری غیر دلچسپی کو وہ میرا مشرکی ہونے سمجھتا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ میں فطری جھجک اور شرم کے باعث اس سے بات نہیں کرتی۔ وہ جب مجھے سے ملنے آتا تو مہنگے تحفے طائف لاتا جو کہ محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے، لیکن میں نے کبھی بھی ان تحفوں کو اہمیت نہ دی اور اٹھا کر بے دلی سے رکھ دیتی۔ آخرکار ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی اور عارف کا ملنا جلنا مجھ سے کم ہو گیا، تو پھر مجھے بھی اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ملنے کا موقع میسر ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا پلان بنایا اور عین بارات والے دن بھاگ کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں کبھی بھی پلٹ کر نہ جا سکی اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی میں نے اپنے والدین کے در پا جانے کی ہمت نہ کی۔ لیکن میرے بھی بے وفائی کا صدمہ میرے والدین نے برداشت کر لیا تھا، جبکہ عارف یہ خبر نہ برداشت کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد سے اس کے خاندان کا واحد مقصد مجھے ڈھونڈنا اور مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلا اور کڑا وار انہوں نے میرے شوہر پر کیا، جس کی موت کو آج تک میں نے ایک حادثے کی موت سمجھی تھی۔ وہ بھی ایک قتل تھا جو عارف کے گھرانوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا تھا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس خاندان کو اب بھی سکون نہ آیا اور انہوں نے دوسرے وار کی تیاری شروع کر دی۔ اسی مرتبہ پہلے سے زیادہ لمبی پلاننگ کی تھی۔ جس سکول میں مجھے نوکری ملی ہوئی وہاں عارف کی بہن بھی آ گئی اور وہ شمسا جسے آج تک میں اپنی دوست سمجھتی وہ میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے نہایت ہی چالاکی سے اپنے پہلے میرا اعتماد جتایا اور پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے منصوبے کی اصل شمسا کی بہن اور میری بیٹی کی ساس تھی، جس کا ارادہ میری بیٹی کو راستے سے ہٹا کر مجھے ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔
لیکن اس سے پہلے ہی میری بیٹی حاملہ ہو گئی اور اللہ نے یہاں بھی اس کی مدد کی۔ اس نے بچہ کھو دیا جو کہ انہوں کا خون تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس حقیقت کا ادرک مجھ پر آج ہوا تھا کہ شمسہ اور اس کی بہن عارف کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے ہی میں اپنی غیر توجہ ہی کی وجہ سے نہ دیکھ سکی تھی۔ جب عارف اور اس کی بہن یہ سب کچھ تھانے میں بیٹھی ہوئی سنا رہی تھی، میرے تلے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ انسان بدلے میں کی آگ میں اس قدر اندھا ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جو میں نے نہیں کیا تھا، اس کی سزا ان عورتوں کے نے مجھے اور میری بیٹی کو دی تھی۔ جب وہ لوگ کہانی سنا کر بس کر چلے گئے، میں ان کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا، اور جب وہ سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھلی کو کھلی رہ گئیں۔ میں نے پولیس کو آگے کی کہانی سنا دی کہ کیسے جنازے کے وقت مجھے یہ حقیقت کا علم ہو گیا اور میں نے اپنی بیٹی کی جان بچا لی، کہ یہ سب کچھ اس کے خاندان کی اصلیت سامنے لانے کے لیے تھا۔ بے شک انہوں نے مجھ سے میرا شوق چھین لیا اور اب میری بیٹی چھیننے کی کوشش کی، لیکن ان کو سب کو خدا نے دنیا میں ذلیل و وارث کر دیا تھا۔ دنیا میں سزا کاٹ ہی رہے تھے، لیکن جو سزا آخر میں ملنی تھی اس کا حساب بھی ابھی باقی تھا۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔